बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो जी मैं आपके साथ बहुत ही लोग जब वीडियो पर अक्सर लोग तो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और कुछ लोग बहुत दिल दुखा देने वाले कमेंट करते हैं। उस कमेंट को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और अपने कुछ दिनों की जो मेरी रूटीन है कुकिंग की वो आपके साथ शेयर। तो आप देखें कि मैंने इन 2 हफ्तों में क्या-क्या घर में बनाया। और वो कमेंट ये था कि जितनी भी वो मेरी प्यारी बहन ने कमेंट किया मुझे कि जितनी भी लोग फ्री होती हैं उठ के यूट्यूब पर आ जाती हैं। देखें मैं उनसे कहना ठीक है। हम भी बच्चों वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे, हस्बैंड, घर सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। मैं उनसे ये कहूँगी कि हम फ़ारिग नहीं, हम बल्कि हम हड हराम नहीं हैं, ठीक है। जो लोग हड हराम होती हैं कोई नहीं है। देखें फ़ारिग तो आप भी हैं जब आप लोग देखते हैं रोल कुकिंग का, तो मैं अपना कुकिंग की वीडियोस बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरी कोई टिप आपके काम आ जाए। बाकी बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं यूट्यूब के ऊपर भी, वो बहुत से ज़िंदगी के बहुत से जो भी मामलात हैं, बहुत से काम ऐसे हैं कि वो लोगों के डर से काम करना छोड़ देते हैं इस वजह से कि लोग बातें करते हैं या कोई किसी ने गलत कमेंट कर दिया, आपके हार्ट को टच कर गया, तो आप क्या करते हैं कि उसे छोड़ देते हैं। तो मैं कहूँगी कि लोगों का बात है, काम है बातें करना, ठीक है। लोगों का काम है बातें बनाना। तो आप लोग लोगों की बातों पर ध्यान ना दिया करें, सिर्फ ये देखा करें कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं क्या वो आप सही कर रहे हैं। तो यही मतलब आपका आप फोकस अपनी चीज़ के ऊपर होना चाहिए। लोग अच्छा भी हर सोसाइटी में, हर जगह में आप कहीं भी चले जाइए, इवन कि किसी स्कूल में जॉब कर लें, किसी तरह का भी आप काम कर लें, घर में एक ख़ानदान में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इस तरह कमेंट करने वाले लोग आपको अच्छे कमेंट भी करते हैं और कुछ बुरे भी कर देते हैं। लेकिन जो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग गलत कमेंट करते हैं कि प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान किया करें। जो बंदा वीडियो बना रहा है, ना तो वीडियो बनाना आसान है, इसको फिर एडिट करें, फिर सब कुछ मैनेज करें, तो ये आसान नहीं है, बड़ा मेहनत वाला काम है। तो आप लोग ये कमेंट करके बजाय हौसला अफ़ज़ाई के अगले बंदे का दिल तोड़ देते हो, तो ये कितनी गलत बात है मेरी बहना। तो मेरा भी आपको डिसहार्ट करने का कोई इरादा नहीं था, जस्ट मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई किया है। और हो सकता है कि मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो लोगों के कमेंट से डिसहार्ट होती हैं, वो डिसहार्ट होना छोड़ दें। और ख़ैर मैं पढ़ती सबके कमेंट हूँ, लेकिन अवॉइड कर देती हूँ कि चलें कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ कमेंट होते हैं उनका रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जी सर्दियाँ हों तो घर में आप लोग ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ एग की, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बच्चों ने भी बड़े शौक से खाई थी। आप लोग इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, एक दूसरी बात ये कि अपनी बेटियों को अगर हम बाहर नहीं निकाल सकते, कम से कम आज इतना इतना टेक्नोलॉजी का दौर है कि हम घर में बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत से पैसे कमा सकते हैं, बहुत से ऑनलाइन जॉब्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी बच्चियों को सेल्फ़ डिफेंस सिखाएं, उनको उनको बताएं कि वो खुद अगर कभी, क्योंकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। हम जितना भी मर्ज़ी अच्छा सोच लें अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि वालिदैन तो हमेशा यही चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे ऐश में हों, अच्छा हो। लेकिन ज़िंदगी पता नहीं कब और किस वक़्त किस मोड़ पे चली जाए। तो उनको इतना, हमें इतना मज़बूत बनाना चाहिए अपने बच्चों को कि वो खुद मुश्किल वक़्त को फ़ेस कर सकें, खुद अपनी ज़ात को प्रमोट कर सकें, ना कि दूसरों के सहारे यानी कि ढूँढते फिरें। बेशक आपकी बेटी है या बेटा है, बेशक आपका बेटे के पास जितना भी मर्ज़ी ई स्किल्स हैं, जितना मर्ज़ी उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको हालात की सख्ती का मुकाबला करना सिखाएँ। अगर बेटी है तो उसको इस काबिल ज़रूर बनाएँ कि अगर कोई मुश्किल वक़्त आए तो वो खुद का दिफ़ा कर सके ज़िंदगी के हर काम में, हर मोड़ पे। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि मैंने ना अक्सर लोगों को देखा है जो काफ़ी शुरू से अच्छे होते हैं, लेकिन आगे चलकर उनके बच्चों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो इस उनके पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स के पास जब पैसा होता है तो बच्चों को ऐश करवाते हैं, इतनी ऐश करवाते हैं कि उनको बच्चों को सिखाते ही नहीं है कि पैसा कैसे बनता है, पैसे को ज़ाया कैसे कर क्यों करते हैं आप इतना, उनको कुछ सिखाते ही नहीं है। मतलब बस हमारे पास हैं तो हमारे बच्चे ऐश करें, ये वाला कंसेप्ट बहुत गलत है। अगर आपके पास है तो भी अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरीके से हालात का मुकाबला करते हैं, किस तरीके से आप पैसे कमाते हैं, क्योंकि जो आपकी किस्मत है वो आपके बच्चों की किस्मत नहीं हो सकती। बहुत सी चीज़ों को फेस करके ही आगे जाना पड़ता है। तो और अक्सर वो लोग मैंने देखे हैं जो जिनके पेरेंट्स बच्चों के लिए
کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، بہت زیادہ بس بیچارے 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اور ان کے بچوں نے محنت کرنا سیکھا ہوتا ہے، آگے چل کر وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں کے جو اچھے گھرانوں کے بچے ہیں وہ اس وجہ سے ہی بگڑ رہے ہیں، پیرنٹس کی وجہ سے ہی۔ تو پیرنٹس کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے، کیسے ان کو آگے لے کر جانا ہے، کیسے ان کو کیونکہ یہ جو حالات ہیں نا، لوگ ہیں، دور ہے، یہ بہت بہت سخت ہے۔ اس کے اوپر سب کچھ آپ کو خود ہی مینیج کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے نا تو سب آپ کے ہیں، جب آپ کے پاس سے پیسہ ختم ہو جائے تو آپ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس قابل بنانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ وہ آگے چل کر اپنے حالات کا، جیسے بھی حالات ہوں، ان کا مقابلہ کر سکے۔ اگر بیٹی ہے، دیکھیں بیٹیوں سے، بیٹے ہوں یا بیٹیوں، پیار تو سب کو ہوتا ہے اپنے بچوں سے، لیکن اپنے بچوں کو گھروں کے کام ضرور سکھایا کریں۔ اگر بیٹی ہے تو اس کو کوکنگ اور سلائی ضرور آنی چاہیے، چاہے وہ کتنے بھی اچھے گھر میں گئی ہو، کیونکہ جو سسرال والے ہوتے ہیں، جو کھانا جو ہوتا ہے جو آپ کا شوہر کا ہوتا ہے ہر گھر میں، کیونکہ ہر گھر میں سسرال بنتا ہے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ گھر کا کھانا گھر کی عورت ہی بنائے۔ تو اس لیے بچوں کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے بچوں نے آپ کے گھر میں کام کیا ہوگا تو ان کو آگے چل کر مشکل نہیں ہوگی، اور جن بچیوں نے اپنے گھروں میں کام نہیں کیا ہوتا، بیچاریوں کو بہت مشکل ہوتی ہے جب سسرال میں جا کے ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ ان کے سر پہ گر گیا ہو، تو وہ جب کرتی ہیں پھر بیچاریاں بہت مشکل حالات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہر بچی کو اپنے گھر میں کام کرنا آنا چاہیے، تاکہ آگے چل کر اپنے سسرال میں جا کے ان کو مشکل پیش نہ آئے کسی بھی طرح کے کام کی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ، بہت سے لوگ دل آزاری کرتے وقت خیال نہیں کرتے، بے شک آپ کے گھر میں ہی ہیں، اگر 2 فیملیز ہیں ایک ساتھ، تو اگر ایک فیملی تھوڑی سی کمزور ہے یا کوئی اس بات سے لحاظ کرتا ہے، اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ایک بندہ اس بات سے لحاظ کرتا ہے کہ چلے میں بدتمیزی نہ کروں اگلے بندے سے، تو وہ خاموش رہتا ہے، تو لوگ اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ کسی کی بھی خاموشی کو کسی کی کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس لیے خاموش ہو کہ آپ کے دل آزاری نہ ہو اس کے جواب سے، کیونکہ بولنا تو ہر کسی کو آتا ہے اور بدتمیزی بھی ہر کسی کو آتی ہے، لیکن اگر کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ آپ سے کمتر ہے یا آپ کو آگے جواب نہیں دے سکتا۔ بہت سے لوگ اسی وجہ سے، اگر وہ اچھے ہیں تھوڑے سے، ان کے پاس پیسہ ہے، تو وہ دوسرے کو دباتے ہیں، کیونکہ جو بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس ذات نے، جس رب نے مجھے دیا ہے وہ دوسرے کو بھی تو دے سکتا ہے نا، اور جس کے پاس نہیں تھا وہ اس کو بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے ہی کیوں دیا؟ اس رب نے آپ کو دے کر آزمایا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی سے لے کر آزماتا ہے اور کسی کو دے کر آزماتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی آزمائش پر پورا اتریں۔ اور بہت سے لوگ جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اس کو بڑی، دیکھیں اگر آپ ان کو نہیں دے سکتے تو ان کو ان کے ساتھ بدتمیزی بھی مت کریں، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ آپ کے در پر آ گیا ہے مانگنے کے لیے، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کا ہاتھ دینے والا بنایا ہے، نہ کہ لینے والا، اور جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، کیونکہ دینے والی صفات رب کی ہے، ٹھیک ہے؟ نہ آپ رب کی صفات کو اپنائیں گے، اور خوشی سے دیا کریں، اور اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کر لیں، اس بات پر سمجھا لیں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کسی کو دے سکے، نہ کہ کسی سے مانگے، ٹھیک ہے؟ اور بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں کہ اب میرے ساتھ نا یہ بہت زیادہ کنفیوژن تھی، اور میں نے یہ کنفیوژن اپنی دور کی، اور آپ کو بھی میں یہ شیئر کرتی ہوں، آپ کے ساتھ بھی، کہ جب بھی ہم کسی کو دیتے تھے تو کہتے ہائے اللہ اب کیا ہوگا، ہم نے اس کو دے دیا، پتہ نہیں صحیح جگہ پر بھی دیا ہے یا نہیں، یا کیا ہے یہ سب۔ تو میں نے پھر ایک مولوی صاحب تھے، وہ ان کا بیان سنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ جس کو دے رہے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے وہ جو کرے گا وہ اس کا اپنا اعمال ہے، کہ اب ہم ہر بندے کو جج تو نہیں کر سکتے نا کہ یہ بندہ کس مقصد کے لیے پیسے استعمال کر رہا ہے یا یہ قابل ہے بھی یا نہیں، لیکن ہماری نیت، کیونکہ اعمال کا دورمدار نیتوں پر ہے، تو ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی راہ میں جب ہم دیتے ہیں تو پھر ہمیں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی راہ میں دل کھول کے دیا کریں اور بغیر کسی شک و شبے کے دیا کریں۔
دوسری بات یہ کہ سردی بہت ہے، اتنی سردی ہے کہ بچوں کو بچائیں اس سردی سے، اور کیا اللہ سے دعا کریں، پتہ نہیں ہمارے کون سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو ناپسند آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ دھوپ نکل رہی ہے، بہت مشکل حالات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں، سب کے کھانوں میں برکتیں دے، سب کو اچھا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے بچوں کو بچوں کے سر سے پیرنٹس کا سایہ کبھی نہ اٹھے، یہ بچے نہ ہوں، پیرنٹس نہ ہو تو بچوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، نہ ماں کے بغیر بھی زندگی ادھوری ہے اور باپ کے بغیر بھی زندگی ادھوری ہے۔ اور میری دعا ہے جن بہن بھائیوں کے درمیان اختلافات ہیں، ان کے بچے، اللہ ان کو ہدایت دے، اپنے بچوں کے سروں پر وہ سلامت رہیں اور اپنے اپنے گھروں کو وہ بہنیں لوٹیں۔ بہت حالات بہت مشکل ہے، زندگیاں بہت مشکل ہو گئی ہیں، اس طرح کا دور آ گیا ہے کہ انسان کو نوچ رہا ہے۔ صرف تھوڑی سی بات ہے، تھوڑی سی بات دل کو سمجھانے والی ہوتی ہے کہ ہم کس کے لیے ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو سوائے ہمارے پاس ایک کفن کے اور کچھ بھی نہیں ہونا، وہ بھی گھر والوں کی مرضی ہے، جیسا بھی دلا دے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جانے ہیں، اپنے اعمال دیکھا کریں کہ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ آگے چل کر ہم اللہ کا سامنا کر سکیں، ہمیں قبر کشادہ کھلی روشن ملے، کیا ہم نے اپنے اعمال ایسے کیے ہیں؟ ہمیں ان باتوں کا اوپر بھی سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زندگی ہے، زندگی میں انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اپنا بھول جاتا ہے کل کہ آنے والے کل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کی لائف میں بھی سال میں، اگر آپ کی فیملیز میں سال میں 2-3 جنازے ضرور اٹھتے ہوں گے، گھروں میں کبھی کوئی فوتگی ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، کوئی جتنا بھی امیر ہے وہ کبھی کچھ ساتھ لے کے گیا ہے، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی، سب کو، امیر ہو غریب ہو، سب کو ایک جیسی جگہ ملتی ہے، اور باقی آگے چل کر آپ کے مال کے ساتھ جو آپ نے کرنا ہے وہ ہونا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے والی، سوچنے والی، جو ہم نہیں سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ توبہ نعوذ باللہ۔ ہم تو اللہ کا اس بات پر ہی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ آپ ویڈیوز میں، اکثر میں ویڈیوز دیکھتی ہوں تو میری نظر سے جب ویڈیو گزرتی ہے تو اس میں اکثر وہ نہ جلا رہے ہوتے ہیں ہندو مردوں کو بڑی بے دردی سے، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہونے کی بحیثیت ہم کو بڑے عزت و احترام سے دفنایا جاتا ہے۔ باقی ہم مرتے ہیں تو ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو کیا بات ہے، پھر تو ہمیں کسی قسم کی ہمیں تنگی نہیں ہوگی۔ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے میں زیادہ، اکثر لوگ ہوتے ہیں دوسروں سے ملتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہی نہیں ہیں۔ جو کشش آپ کے خون میں ہوتی ہے نا، جو مزہ آپ کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے میں آتا ہے، وہ کسی سے جتنا مرضی آپ کر لیں وہ مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے بہن بھائیوں، جتنے مرضی اختلافات ہو جائے، جتنی مرضی لڑائیاں ہو جائیں، اس طرح کے تعلقات رکھیں کہ آپ کو مزہ آئے ایک دوسرے سے ملنے میں، ایک دوسرے سے بات کرنے میں، دلوں میں نفرتیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، رشتہ دار آپس میں اتنے بولتے بھی ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے بھی ہیں، لیکن دلوں میں اتنی نفرتیں بھری ہوتی ہیں کہ بس، تو ایسے ملنے سے بہتر ہے کہ نہ ملیں، لیکن اگر ملیں تو دل صاف کر کے بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے ملیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اگر آپ کسی سے ملنا چاہتے بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا مطلب ہے کہ کیوں ہم سے مل رہے ہیں، ان کو کیا چاہیے ہم سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ تو کبھی بھی آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک ہی چیز کے اوپر اٹکے رہتے ہیں۔ تو میں ایسے لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آگے بڑھیں، زندگی جب تک آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھیں گے نا، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اپنے رشتوں کی قدر کیا کریں، ٹھیک ہے، اگر میاں بیوی ہیں تو ایک دوسرے کی عزت کیا کریں، اگر آپ اپنی عزت کریں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کی عزت کریں گے، آنے والی جو آپ کے گھر میں اپنی بہویں جن کو آپ بیٹیاں بنا کر لائیں گے ان کی بھی عزت کی جائے گی۔ اگر ایک ہسبینڈ اپنی وائف کی عزت نہیں کرے گا نا تو اس کی جو اولاد ہے، اس کے بیٹے ہیں، وہ بھی آگے اپنی بیویوں کی عزت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، جیسا آپ کریں گے ویسے ہی آپ کے بچے بھی کریں گے۔ اور کوشش کیا کریں، آج کل ٹرینڈ بن چکا ہے بچوں کا سوشل میڈیا
اور بہت زیادہ یہ دکھاوے کی زندگی لوگ جی رہے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اسلام کی تعلیم دیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم ایک مکمل تعلیم ہے۔ اس میں آپ زندگی کا ہر موڑ سکھایا جاتا ہے مسلمان کو۔ اگر ہم پڑھیں نا، اس کو سمجھ کے خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تو آپ کے لیے زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، بہت ساری، ٹھیک ہے۔ اور باقی آج ہم بات کریں گے یہ فوڈ کے، جو فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں۔ ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں نا، جیسے میری بہن نے کومنٹ کیا کہ فارغ ہوتی ہیں تو یوٹیوب پر آ جاتی ہے۔ نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو گھر میں جو بھی چیز، بے شک وہ فاسٹ فوڈ ہو، گھر میں بنا کر دیں، ایٹ لیسٹ اچھے تیل میں، صاف ستھرے طریقے سے گھر کا بنا ہوا ہو تو وہ اتنا نقصان نہیں دیتا۔ تو ہمیں بچوں کو گھر کے کھانے ہی زیادہ تر دینے چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹائم اور بچانے کے لیے محنت نہ کرنی پڑے، باہر سے آرڈر کر لیا سب کچھ، یہ وہ، تو ایسا کچھ ان چیزوں سے کبھی کبھی تو چلو ٹھیک ہے، آپ کا معدہ ہضم کر لیتا ہے۔ اگر مسلسل کھانے سے بہت سی، میں نے بچیوں کو دیکھا ہے، بہت سی بچیوں کو دیکھا ہے جن کے معدے خراب ہو جاتے ہیں، ایون کہ وہ موت کے منہ پر چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مکئی کی روٹی کے فائدے بہت ہیں، بہت فائدے ہیں۔ سردیوں میں مکئی کی روٹی آپ کھائیں، آپ کے جن کو قبض ہے وہ مکئی کی روٹی کھائیں، ان کا پیٹ بہت ہلکا پھلکا اور قبض بھی نہیں رہتی، اور مکئی کی روٹی کھایا کریں ضرور، اور بچوں کو بھی دیا کریں مکئی کی۔ آپ کو بتاؤں، کارن فلور، مکئی کا آٹا کھانے سے، اور مکئی کی جو، جس کو چھلی بولتے ہیں، وہ کھانے سے بچیوں کے قد میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ جن بچیوں کے قد نہیں بڑھ رہے، وہ مکئی کی روٹی یا مکئی کی چھلی کا زیادہ استعمال کریں، تو دیکھے گا بہت زیادہ فرق آئے گا بچیوں کے قدوں میں۔ باقی جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں، کوشش کیا کریں گھر میں بنائیں، گھر میں بنا کے بچوں کو دیں، تاکہ زیادہ مشکل نہ پیش آئے معدے کو ہضم کرنے میں۔ ایٹ لیسٹ چیزیں صاف ستھری ہوں، اچھے تیل میں بنی ہوئی ہوتی ہیں، گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے پھر لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ویلے نہیں ہیں میری سسٹر، ہم بھی آپ کی طرح بہت بیزی ہیں، بہت بیزی ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے یہ اتنی لمبی ویڈیو اس لیے بنائی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنے بیزی ہیں ہم۔ کوکنگ، کتنی زیادہ کوکنگ ہم کرتے ہیں اپنے گھروں میں، تاکہ خود محنت کر کے سب کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو مشکل پیش نہ آئے، ٹھیک ہے۔ بچوں کی صحت کے لیے، کیونکہ بچے والدین کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں، تو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ایک دوسرے کو دعائیں دیا کریں، سپورٹ کیا کریں، ہیلپ کیا کریں ایک دوسرے کی۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔